वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान में हमारा जो एजुकेशन या तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और कहते हैं नाज़रीन कि जो इल्म है वो माल से बेहतर है। इंसान हमेशा माल की हिफाजत करता है, जबकि जो इल्म है वो इंसान की हिफाजत करता है। और जो माल है वो खर्च करने से घटता है, कम होता है, जबकि इल्म बांटने से, खर्च करने से हमेशा बढ़ता है। आज के जो हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनका मैं तारुफ़ करवाती चलूँ, शाहिद वारसी जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफाक, और इसके साथ साथ एक मारूफ स्कॉलर, मुसन्निफ़, माहिर तालीम और कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं। तो इनसे आज हम पाकिस्तान के जो तालीमी निज़ाम हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली हमारी यूथ के लिए, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ये तमाम बातें इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वारसी साहब, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, क्या इसकी सूरत हाल है, क्या आपकी राय है इसके बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान की जो एजुकेशन की सूरत हाल है इस पर ख़ासी बात होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि दुनिया के दो ममालिक ऐसे हैं जिनमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें एक नाइजीरिया है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। अच्छा, तो अगर आप कहें कि पूरी दुनिया में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते 5 से लेकर 16 साल तक के, तो पूरी दुनिया में ये दो ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। हालांकि पूरी दुनिया में 24 करोड़ 50 लाख के करीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो ये दो कंट्रीज़ जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान उन दो ममालिक में है, बल्कि आप कह लीजिए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हिसाब से पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर नाइजीरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे नहीं जाते, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये तो वारसी साहब बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये नहीं जाने वालों की, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी भी अलार्मिंग सिचुएशन है। जाने वाले बच्चों की भी अलार्मिंग है, क्योंकि 44% बच्चे जो हैं, आप कह लीजिए जो आउट ऑफ स्कूल की बात हो रही है, ये तो वो हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन में जा रहे हैं उसके ऊपर जो यूनेस्को की रिपोर्ट छपती है, या जो आप कह लीजिए असर की रिपोर्ट छपती है, उनमें ये लिखा जाता है कि जी पाकिस्तान में ग्रेड 5 का बच्चा जो है वो क्लास 2 के 2 डिजिट्स के डिवीज़न नहीं कर सकता। उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो क्लास 5th का बच्चा जो है क्लास 2 की उर्दू की किताब की स्टोरी की रीडिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह पाकिस्तान की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी एक क्वेश्चन है, और पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप किन स्कूल्स की तरफ इशारा करें? मैं चूँकि खुल के बात करना चाहूँगी। हर माँ बाप का, वालिदैन का ख्वाब होता है ना कि उनका बच्चा जो है वो अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छी जॉब हासिल करे, दुनिया में अपनी पहचान बनाए, अच्छा काम करे। और पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए सारे दुनिया के जो सितम है वो भी सहते हैं और मेहनत करते हैं और सब कुछ अपनी औलाद के लिए करते हैं। और भारी भरकम फ़ीसें भी आजकल के जो स्कूल्स हैं, मैं ख़ासकर शहरों के उन एलीट या अपर हाई क्लास स्कूल्स की बात कर रही हूँ जो कि भारी भरकम फ़ीसें वसूल करते हैं। क्या इन स्कूल्स का शुमार भी इसी कैटेगरी में होता है जिस तरफ आपने इशारा किया है, या ये हम गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, ये आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर ये नंबर है? नहीं, मैं ये पब्लिक प्राइवेट दोनों की मिसाल डिस्कस कर रहा हूँ। ये दोनों रिपोर्टें यूनेस्को में भी प्रिंट हुई हुई हैं, और हर साल ये रिपोर्ट आ रही होती है। 50% से ज़्यादा बच्चे जो बात हो रही है कि जो रीडिंग नहीं कर सकते या 2 डिजिट के डिवीज़न नहीं कर सकते, ये पब्लिक प्राइवेट दोनों के हैं। यहाँ सिर्फ पब्लिक के स्कूल की बात नहीं हो रही। क्वालिटी एजुकेशन का मेयार हमारे प्राइवेट का भी बहुत ख़राब है, और प्राइवेट एजुकेशन का मेयार हमारा गवर्नमेंट का भी बहुत ख़राब है। बल्कि अगर आप इसको देखें तो पिछले 6-7 साल से जो इसकी रिपोर्ट शाया हो रही है, एनुअल रिपोर्ट जो शाया होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है। उसमें अगर आ रहा होगा कि जी पहले 46% बच्चे ऐसे थे, फिर 42 आ रहा होगा, 43 आ रहा होगा। ये तो बात हो रही है कि ग्रेड 5 के बच्चे, ग्रेड 5 तो दूर की बात है, ग्रेड 2 के बच्चों के लेवल नहीं है। यानी जो टारगेट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करिकुलम में 2 के लिए तय किया है, वो ग्रेड 5 के बच्चे अचीव नहीं करते। ये सूरत हाल पब्लिक प्राइवेट दोनों की है। ये तो डॉक्टर साहब, अपने शाहिद साहब, ये तो आपने बिल्कुल ही एक परेशान कुन सूरत हाल सामने रखती है। और हैरत की बात यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से शायद अनअवेयर है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजेंगे तो एक बड़ा अच्छा तालीमी मयार वहाँ पे होगा, तो फिर स्कूल ही ब्लेम करते हैं वालिदैन को कि आपका बच्चा जो है वो मैच नहीं कर पा रहा, या उसी में फ़ॉल्ट है, या उसी का मसला है, या घर का प्रॉब्लम है।
یا پھر ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے، آپ وہ کہیں گے؟ دیکھیں پرابلم تو تعلیمی نظام کا ہے نا، چاہے پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، پالیسیز تو گورنمنٹ بناتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرابلم سب سے بڑا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان 1951 میں، یعنی آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، لیکن 1951 میں پاکستان ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ISO ہے، اس کا ممبر بن گیا تھا. اچھا. یہ وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا میں کوالٹی کسی بھی سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے یا کسی بھی سیکٹر میں، اس کے لیے گلوبل اسٹینڈرڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے. ہم شامل تو اس میں 1951 سے ہیں. ٹھیک ہے. اس آرگنائزیشن نے 2017 میں دنیا کے لیے گلوبل اسٹینڈرڈ بنایا ہے مینجمنٹ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا. پاکستان اس میں شامل ہے. میں پاکستان کی طرف سے اس میں ایز اے ایکسپرٹ شامل ہوں اور ہم نے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ مل کے سارا کام کیا ہے. تو ہمارے پاس نالج کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگی، لیکن اس میں جو ہرڈل ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. کیوں ہرڈل ہے؟ ہرڈل اس لیے کہ پاکستان میں انسپیکشن باڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپروو ہوتی ہے، یہ بہت سمپل سی بات آپ سمجھ لیجیے. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلاس 2 کا بچہ 5th کا بچہ 2 کی کلاس کی ریڈنگ نہیں کر سکتا، تو اس کو میں اگر آڈینس کو عام آسان زبان میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو نصاب ہے، یہ 2020 کا جو کریکلم ہے آپ کا، اس کریکلم میں کلاس 2 کا بچہ، کلاس 5th کا جو بچہ ہے وہ میتھمیٹکس کے 5 ڈیجٹ کی ڈویژن کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. یہ آبجیکٹیو ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 ڈیجٹ کی ڈویژن نہیں کر رہا. تو کریکلم تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کو 5 ڈیجٹ تک آنا چاہیے، لیکن نہیں آتا. کریکلم یہ بتا رہا ہے کہ اردو کی ریڈنگ بہت اچھی آنی چاہیے، لیکن نہیں آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریکلم میں جو کچھ لکھا ہے کیا اسکول کے ٹیچروں کو پتہ ہے؟ کیا پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو پتہ ہے؟ 90% سے زیادہ پاکستان کے اسکول کے ٹیچر یہ نہیں جانتے کہ انگلش کا ٹیچر یہ نہیں جانتا کہ انگلش میں کیا سکھانا ہے. اردو کا ٹیچر یہ نہیں جانتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا لیول ہے جس کو اچیو کرنا ہے. میتھمیٹکس کا ٹیچر یہ نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں روٹ لرننگ ہے، میمورائزیشن ہے، ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا. رٹا نظام ہے، جو کتاب کے اندر ہے وہ معلومات آپ نے ان کو دے دی ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں کریکلم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بک کو میمورائز کروایا جا رہا ہے، اس لیے صرف انگلش، میتھمیٹکس، اردو کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیں کسی اسکول کے پرنسپل سے یہ پوچھیں کہ پاکستان دنیا میں کہاں ہے، اس کی ذرا لوکیشن بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کو 90% سے زیادہ پاکستان کے اسکول کے پرنسپل یہ نہیں بتا سکیں گے کہ پاکستان دنیا میں مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، نارتھ ایسٹ میں، نارتھ ویسٹ میں نہیں بتا سکیں گے. حالانکہ یہ انڈرسٹینڈنگ سوشل اسٹڈیز کا جو کریکلم ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کریکلم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 3 کلاس سے شروع ہو جاتا ہے اور 5th کلاس کے بچے کو دنیا کی لوکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. ہم یہاں کہہ رہے ہیں ماسٹرز کرنے والے چاہے وہ MSc کر لیں یا MA کر لیں، وہ بھی نہیں کرتے. ڈگری کی صورت میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پکڑاتی ہے. دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے یہاں پہ میمورائزیشن. سوشل اسٹڈیز کا ٹیچر جغرافی کے کانسیپٹ کلیئر نہیں کر رہا. اردو کا ٹیچر اردو میں ریڈنگ، لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ کو فوکس نہیں کر رہا. میتھمیٹکس کا ٹیچر نہ الجبرا، نہ جیومیٹری، نمبر آپریشن کچھ نہیں سکھا رہا. کیونکہ ہمارا جو اسسمنٹ کا نظام ہے، اسسمنٹ کا نظام کریکلم کے لرننگ ٹارگٹ کے اسسمنٹ نہیں کر رہا ہوتا، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے. وہ اسسمنٹ جس چیز کی کر رہا ہے، کتاب کی جو نالج اس نے میمورائز کرا دی وہ کرا دی، لہٰذا اسکل ڈیولپ نہیں ہو رہی. سب جن تمام مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی تو کیا جا چکا ہے نا؟ بالکل کیا جا چکا ہے. آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، تو پھر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ سنسیئرٹی نہیں ہے نا. پرابلم سنسیئرٹی کا ہے. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کریڈٹ کارڈ آپ یوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کریڈٹ کارڈ پاکستان میں کہیں سے بھی یوز کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں نا. پاکستان کے باہر سے بھی کر سکتی ہیں. کبھی سائز کا کوئی ایشو ہوا ہے؟ کبھی ہوا ہے کہ کسی مشین میں یوز نہیں ہو رہی؟ یہ کیوں ہوتے ہیں سارے سیم؟ یہ سارے سیم اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام IOC، کوئی ملک نہیں بناتا. پوری دنیا اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتی ہے. پوری دنیا میں جو بھی کارڈ پرنٹ ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں USA، یہ US کا ورڈ کہاں سے آیا، یہ PK کا ورڈ کہاں سے آیا؟ یہ ملک ڈیسائیڈ نہیں کرتے. یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے، پوری دنیا کے لیے وہ کرتی ہے. کرنسی کوڈ وہ کرتی ہے. پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، ان ساری چیزوں میں ممبر ہے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے، صرف اسی باڈی جس کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کے دیے ہوئے آپ کرنسی کوڈ کو فالو کرتے ہیں، اس کا ایک ایجوکیشن کا مینجمنٹ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اصلاحات کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سنسیئرٹی نہیں ہے. کوئی ریسورسز کا ایشو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے. بھائی بجٹ کم ہے،
مسئلہ وہ بجٹ جو ہے وہ کہاں لگتا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معلومات کی کمی ہے, پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجٹ کی کمی ہے, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. مثلا ایک ٹیچر کلاس روم میں جا رہا ہے, اس کو سیلری کا پرابلم نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول آف ٹیچر کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف ٹیچرز کی سیلری اچھی بھی ہوتی ہے, ان کے پاس ٹائم خاصا ہوتا ہے. یعنی میں اور اس کو آپ کو الیبریٹ کروں تو دیکھیے, ایک ٹیچر جو ایک اسکول ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں پورے سال میں تو 700-800 گھنٹے ٹیچنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس 700-800 گھنٹے کے اندر آپ کے 140 گھنٹے انگلش میتھمیٹکس کے وغیرہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. وہ 140 گھنٹے ٹیچر نے کلاس روم میں کیسے گزارنے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کے دیے ہوئے کریکلم کے مطابق اس 140 گھنٹے میں ان کے گول اچیو کرنے. کوئی ایسی باڈی ہونی چاہیے جو جا کے ان کی انسپیکشن کرے اور دیکھے کہ یہ پڑھا کیا رہے ہیں. ایسی کوئی باڈی نہیں ہے. ہر گلی محلے میں ہمیں واشی صاحب اسکولز دکھائی دیتے ہیں, گھروں کو جو ہے وہ اسکول بنا دیا گیا ہے, نہ پراپر پلے گراؤنڈ, نہ کوئی اسپورٹس گراؤنڈ, نہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی جائے. ان کی بھی انسپیکشن ہونی چاہیے. بچے اسکول جاتے ہیں, پیرنٹس پہلے تو اسکول کی بھاری بھرکم فیسز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد اسی بچے کو اسکول کا کریکولم سمجھ میں نہیں آ رہا, بیسک سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر وہ شام کو اکیڈمیز جاتے ہیں, پھر اکیڈمیز والوں کو بھی پے کرتے ہیں. تو اور بچے کے اوپر برڈر پلس جو پریشر ہے وہ کتنا زیادہ ہے جو کہ اس کی نفسیات کو بھی ہٹ کر رہا ہے. دیکھیے, پریشر تو ٹھیک ہے ٹیوشن کا ہے, لیکن جو ابھی بات ہو رہی ہے انسپیکشن باڈی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے برابر میں متحدہ عرب امارات میں دبئی میں آپ جائیں تو ایک باڈی ہے, اس کا نام ہے KHDA, نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ بنی ہے 2006 میں. اب آپ دبئی میں 215 اسکول ہیں, ان 215 اسکول میں 3 لاکھ بچے ہیں. دبئی گورنمنٹ کا یہ کنسرن ہے کہ یہ 3 لاکھ بچوں کو ایجوکیشن ٹھیک دی جا رہی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, KHDA کے ذمہ یہ کام ہے کہ ہر اسکول, چاہے وہ برٹش کریکلم فالو کرے, چاہے وہ US کریکلم فالو کرے, چاہے پاکستانی اسکول کریکلم فالو کرے, اس کی انسپیکشن ہوگی. ٹھیک ہے. اس باڈی نے اس ایک سال میں کیا کیا, اس ایک سال میں اس باڈی نے 199 اسکول کے 19,000 لیسن کو آبزرو کیا. اس کے بعد کیا کیا, دیکھا کتنے اسکولوں میں ٹیچر جو ہیں انسیٹسفیکٹری ہیں, کتنے اسکولوں میں ٹیچر آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, گڈ ہیں, ایکسیپٹیبل ہیں. اس کی بنیاد پہ کریکلم کو دیکھا. یہ سب دیکھنے کے بعد آپ حیران ہوں گی کہ 3 لاکھ بچوں کے میں 199 اسکول میں سے ایک اسکول ہے جو ویک ہے, ایک اسکول ہے جو ویک ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, 2008 سے ریگولر انسپیکشن ہو رہی ہے. گورنمنٹ آبزرو کر رہی ہے انسپیکشن کے نتیجے میں امپروومنٹ کتنی ہو رہی ہے. لاسٹ 5 ایئر میں وہاں پہ 3% سے 1% پہ چلا گیا ویک. آؤٹ اسٹینڈنگ اسکول بڑھ گئے. پاکستان میں ٹیچر کلاس روم میں کیا پڑھا رہے ہیں, کیسے پڑھا رہے ہیں, کیا ان کا ٹیچنگ میتھڈ ہے, اس کے لیے ایک انسپیکشن باڈی, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے لیے ہو یا پرائیویٹ اسکول کے لیے ہو, ایگزسٹ نہیں کرتی. چونکہ ہے ہی نہیں, لہٰذا وہاں یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ ٹیچر کلاس روم میں جب جاتا ہے تو اردو کے ٹیچر جانتا ہے اردو میں کیا سکھانا ہے, نہیں جانتا. انگلش کا ٹیچر جانتا ہے انگلش میں کیا سکھانا ہے, نہیں جانتا. برطانیہ میں آپ چلے جائیں, آفسیٹ کے نام سے ادارہ موجود ہے. اچھا, پھر پاکستان کے ساتھ ایک اور پرابلم کیا ہے. سن 2000 سے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے PISA, پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. 2000 میں دنیا کے 43 کنٹریز یہاں اپنے جو ٹیلنٹڈ بچے تھے, ان کو پارٹیسپیٹ کرواتے تھے میتھمیٹکس کا لیول چیک کرنے کے لیے, لینگویج کا ریڈنگ کا لیول چیک کرنے کے لیے, اور سائنس کا لیول چیک کرنے کے لیے. اس وقت 43 کنٹریز تھے. اب جو PISA کا ہوا ہے 2022 میں, اس میں 83 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. انڈیا نے 2009 سے وہاں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. پاکستان آج تک وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. پاکستان نے اپنے کسی پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو آج تک PISA کے رزلٹ میں نہیں بھیجا جہاں دے کے یہ چیک کریں کہ ان بچے کی کوالٹی کیا ہے. 83 کنٹریز شامل ہو چکے ہیں, ہم اب تک شامل نہیں ہوئے. اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں, جب یہ کنٹریز آپس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. 2009 میں جب انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ 73 کنٹریز نے جب 2009 میں پارٹیسپیٹ کیا, انڈیا کا نمبر 72 تھا. تو انڈیا نے دیکھا ہماری ایجوکیشن بہت پور ہے. اچھا, ان کنٹریز میں انڈیا نے اس پہ احتجاج کیا, انڈیا نے پیپر پہ کوشچن اٹھا دیا, انڈیا نے 2012 میں بائیکاٹ کیا, 15 میں اس رزلٹ کا بائیکاٹ کیا, لیکن پھر 18 میں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد انڈیا پھر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اب ہم جب اپنے اسکولوں کے بچوں کو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھیجیں گے, ان کے میتھمیٹکس کو, ان کے ریڈنگ کو, سائنس کو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سنسیئرٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے انٹرنیشنل اسسمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں جس کے نتیجے میں ہم لرن کریں, تو جس طرح ہم ISO میں کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر اکیلے نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ سیکٹر کر رہے ہیں بہت سارے کام. آفاق کی آپ ایگزامپل لے لیجیے.
آفاق کے پلیٹ فارم سے ہم اب تک ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ناٹ فار پروفٹ ہونے کے باوجود 4 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کر چکے ہیں. ہم 4 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مزید اگر اس کی لیں تو ایک بڑی تعداد میں 8,000 ٹیچرز کی انسپیکشن کر چکے ہیں, کلاس روم کے انسپیکشن دیکھ چکے ہیں. اور ہم ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہم نے ایک پروگرام تھا ہمارا ہاؤ ٹو بیکم اے پبلش آتھر. یہ بڑی حیران کن بات ہوگی تمام آڈینس کے لیے, میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں. ہم نے 6 کورسز ڈیزائن کیے اور پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہائر کیے اور ان ٹیچرز کو ہم نے اس ٹریننگ پروگرام سے گزارا. پھر ان ٹیچرز نے کیا کیا, 1200 کتابیں لکھی. ہم نے ان سے 1200 ٹیکسٹ بک لکھوائیں, انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, سوشل اسٹڈیز, یہ ساری. ان میں سے صرف پچھلے 6 سالوں میں ان میں 80 ہم نے آتھر بنائے اس کورس سے. ان 80 آتھر نے 740 بکس لکھی لاسٹ 6 ایئر میں. اور آپ کو پتا ہے اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے؟ اس کی ایکسیپٹنس اتنی ہے کہ $86 ملین کی وہ بک سیل ہوئی ہے. اربوں روپے کی وہ کتاب سے ریونیو جنریٹ ہوا ہے. اور یہی آتھر ہیں جو آج پبلک سیکٹر کی بک بھی لکھ رہے ہیں, یہی آتھر ہیں جو آج پرائیویٹ سیکٹر کی بک بھی لکھ رہے ہیں. تو ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے ایک ٹیچر کو ایک مصنف بنا سکتے ہیں. اربوں روپے کی ان کی کتابوں کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ پیدا ہو سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم ٹیچر ڈیولپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو اپنے محدود وسائل سے کر رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں, گورنمنٹ اگر چاہے کہ پاکستان کے ان ٹیچرز کو ٹھیک کر کے ہم یہ سارے اسٹینڈرڈ کو امپروو کریں, آج اگر ہم دنیا میں سب سے آخر میں آ رہے ہیں تو ٹاپ 50 میں آئیں. فیسیلیٹیٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا. جو ٹیچنگ کا شعبہ رہا ہمارے ہاں, جو پروفیشن رہا, وہ کتنا انڈر ریٹڈ رہا اور ابھی بھی شاید ہے. آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. پاکستان تو ٹاپ 2 کنٹریز میں آ چکا ہے جو تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہیں, آؤٹ آف اسکول ہے. بالکل. اور میں جاننا یہ چاہوں گی وہ کون سی کنٹریز ہیں, وہ کون سے ممالک ہیں جن کا شمار ٹاپ 5 میں ہوتا ہے, جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنا نام بنایا ہے, اور ان کا کیا اسٹرکچر رہا ہے, انہوں نے کون سی اصلاحات کی ہیں. دیکھیے جو ٹاپ 5 کنٹریز اگر پاکستان میں آپ کوالٹی ایجوکیشن کے حساب سے کہیں گی تو اس میں دنیا میں نمبر 1 اب چائنا ہے. اسکول ایجوکیشن میں دنیا میں نمبر 1 چائنا ہے. اسکول ایجوکیشن میں ٹاپ 5 کنٹریز میں نمبر 2 پہ سنگاپور ہے. ٹاپ 5 کنٹریز میں آپ کے جاپان ہے. ٹاپ 5 کنٹریز میں آپ کے ساؤتھ کوریا ہے. پورے یورپ سے آپ کو صرف ایک ملک ملے گا اور اس کا نام اسٹونیا ہے, جو اس سے پہلے فن لینڈ تھا, اسکینڈینیو. اب یہ ایشین کنٹریز جو ہیں یہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹیسٹ لینے والی باڈی کون سی ہے؟ OECD. 83 کنٹریز جب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو دنیا میں میتھمیٹکس کو آج کے دور کے حساب سے کتنی آنی چاہیے اور یہ بچے اس کو اپلائی کر سکتے نہیں کر سکتے, پیسا اس کا ٹیسٹ بناتا ہے. چائنا نے جب سے پارٹیسپیٹ کیا ہے نمبر 1 ہے. کیسے ہوا یہ؟ چائنا نے پورے چائنا کو فوکس نہیں کیا, چائنا نے صرف شنگھائی کو فوکس کیا. میں نے شنگھائی جا کے اسکول وزٹ کیا, میں نے سنگاپور جا کے اسکول وزٹ کیا, میں نے فن لینڈ میں جا کے اسکول کو وزٹ کر کے دیکھا. میں دنیا کے 30 کنٹریز سے زیادہ اسکولوں میں گیا ہوں اور وہاں جا کے میں نے کلاس روم کو آبزرو کیا, دیکھا, ان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا اور یہ 5 بر اعظموں میں دیکھا. ان تمام میں جا کے جو بات بنیادی نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ ساؤتھ کوریا یہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. سنگاپور کو دیکھیں 1965 تک اس کا تو لٹریسی ریٹ 50% تھا, لیکن گورنمنٹ کی سنسیئرٹی تھی, انہوں نے ڈے 1 سے پیسا میں پارٹیسپیٹ کیا, اپنے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور چائنا نے تو کمال یہ کیا کہ پہلے شنگھائی کو پارٹیسپیٹ کروایا, پھر بیجنگ کو پارٹیسپیٹ کروایا اور آہستہ آہستہ 4 پروونس کو پارٹیسپیٹ کروایا اور انہوں نے پائلٹنگ کر کے آج دنیا میں یہ تو اپنا نام بات بنایا. سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر وہ امریکہ کو آج کٹ کرنے چلا ہے یا دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بننے چلا ہے, تو ایسا کون سا ٹول ان کے پاس رہا ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو دیٹس ایجوکیشن. اور پاکستان اس میں اتنا پیچھے ہے, اتنی الارمنگ صورتحال ہے, دیٹس اسٹانشنگ. آپ دیکھیں, آپ سیمسنگ کا موبائل یوز کرتی ہیں, یہ کون ہے؟ کوئی یورپین کنٹریز نہیں ہے, کوئی امریکہ نہیں ہے, کوریا. تو کس وجہ سے؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. اس لیے کہ دنیا میں بیسٹ ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے جاپان, سنگاپور, کوریا, چائنا, اور یورپین کنٹریز میں لینے تو فن لینڈ اور آپ کے یہ اسٹونیا, اور پھر آپ جائیں تو یہ کینیڈا. مجھے تو لگتا ہے کہ میرا جو پھر اگلا سوال ہے وہ بھی شاید پوچھنا بالکل بیکار ہی ہوگا کہ ہم تو اتنا پیچھے ہیں, پاکستان اور نمبر 2 آفٹر نائجیریا. میں پوچھنا یہ چاہتی کہ پاکستان میں اسکول میں, یونیورسٹیز میں, خاص کر اسکول لیولس میں اسکل ایجوکیشن کے حوالے سے یا اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ہماری. اچھا دیکھیں, مایوسی والا مسئلہ بھی نہیں ہے. میں یہ بتاؤں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک ڈارک سائڈ بتا دی ہے, 20-25 تھوڑی سی دیر کا پروگرام ہے, اس کے اندر سارے سولوشن تو ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں صرف الارمنگ سچویشن ہی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں الارمنگ سچویشن کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستانیوں کا پوٹینشیل کیا کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں انڈونیشیا گیا,
انڈونیشیا کانفرنس میں گیا تو میں نے وہاں اسکولوں کی ایک بہت بڑی چین ہے، ان کے بعد 1000 سے زیادہ اسکول ہیں. میں ان کی مینجمنٹ سے ملا اور میں نے کہا ہم آپ کو ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان کی ایجوکیشن تو بہت خراب ہے، تو آپ ہمیں کیسے سکھائیں گے؟ ہم نے کہا آپ ہم سے آدھے 1 گھنٹے کی بریفنگ لے لیں. انہوں نے آدھے 1 گھنٹے کی بریفنگ لی، پھر انہوں نے اپنے پوری ٹاپ مینجمنٹ کو بلایا اور بلانے کے بعد ہم نے کہا پاکستان کو چھوڑ دیں، پاکستانیوں سے ڈسکس کریں اور وہاں کی آرگنائزیشن سے ڈسکس کریں، اس کی بنیاد پہ اس کو ڈسکس نہ کریں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 2010 کے اندر میں جب پاکستان آیا تو انہوں نے پورے انڈونیشیا کے 19 پروونس سے اسکول ہیڈ کو بلایا اور 10 days ٹریننگ کروائی. ود ان اے ایئر انہوں نے 1000 لوگ اکٹھے کیے، پھر بلایا. اور کیونکہ ان میں لرننگ ایٹیچیوڈ تھا تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے انگریزی وہ نہیں جانتے تھے. میں 10 دن تک ایک ہوٹل میں کلاس لیتا رہا اور ایک ٹرانسلیٹر مستقل صبح سے شام تک ٹرانسلیٹ کرتا رہا. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان میں خاصے ایکسپرٹس موجود ہیں. پاکستان میں کریکلم کے ایکسپرٹ موجود ہیں، ایجوکیشن کے بے شمار ایکسپرٹ موجود ہیں. سنسیئرٹی چاہیے گورنمنٹ کی سائڈ پہ اور لوگوں میں ایک لرننگ ایٹیچیوڈ چاہیے. تو ہم 5-6 سال میں یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے پاکستان آؤٹ آف اسکول میں اتنا ہو گیا، پاکستان کی کوالٹی اتنی خراب ہو گئی، ہم اس میں بہت تفصیل سے بعد میں بات کر سکتے ہیں. صرف 5-6 سال کچھ پالیسیز میں چینجز لائیں، کچھ 1-2 انسٹیٹیوشن بنائیں. کوئی پیسے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. خود پاکستان کے جو ایکسپرٹ دنیا بھر میں موجود ہیں وہ پاکستان کی ایجوکیشن کو دنیا کی ٹاپ کی ایجوکیشن میں لے آئیں گے. اس کے لیے کوئی 20 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شاہد واسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن تھے اور پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کی ڈارک سائڈ اینڈ دی ادر سائڈ دونوں ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. آل وی نیڈ از جسٹ سنسیئرٹی اور ہمیں پلاننگ موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے کروانا ہے اوبیسلی گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن کیا اس کی ترجیحات میں شامل ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے کوسچن. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.